बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक बहुत ही अहम सेशन के हवाले से बात करेंगे। और जैसे हम स्कूल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या आप यूँ समझिए कि जनरली लीडरशिप पर हम बात तो करते रहते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पर इस हवाले से है कि तालीम और तालीमी इदारों को चलाने का जो मकसद है, उस मकसद की तरफ भी हमारी पेशरफ्त होनी चाहिए। और उन मकासद में से ही एक अहम मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो दीन के, पाकिस्तान के वफादार बने, और सबसे आगे बढ़कर कि जो इस उम्मत का एक ख्वाब है दोबारा से आप यूँ समझिए कि जिसे हम क्या कह सकते हैं कि एक रिकंस्ट्रक्शन है दीन की और दीनी अक़दार की, उसको हम हासिल कर सकें। तो ये इस हवाले से थोड़ा सा मुश्किल बातें भी मैं कोशिश करूंगा कि आसान करके मैं आपके सामने रख सकूं। ये मकासद के जो हम हासिल करना चाहते हैं, इन मकासद को हासिल करने में एक बहुत ही अहम किरदार ये है कि हम ऐसी किसी शख्सियत और उसके अफकार को तलबा तक मुंतकिल करें कि जिनके ज़रिए से इन मकासद को हासिल किया जा सकता है। और जब हम बात करते हैं कि इकबाल को क्यों पढ़ाना चाहिए, तो एक बुनियादी बात जो है वो हमें अपने जहन में रखनी है। वो ये रखनी है कि इकबाल को आप ये मत समझिए कि जैसे शायरों की तरह, इकबाल भी एक शायर हैं, यकीनन इकबाल की हैसियत एक शायर की भी है, और शायरी के जो औसाफ हैं या शेर की जो ज़ुबान है उसको इकबाल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इकबाल जो है, उनके हवाले से एक बड़ी अहम बात यह है कि इकबाल जो है वो महज एक शायर नहीं। यानी जब हम ये कहते हैं कि इकबाल को क्यों पढ़ाना चाहिए, तो खुद इकबाल ने एक से ज़्यादा जगहों पर ये बात कही है, और मैं आपको हवाले भी दूंगा। एक एक तो बड़ा खूबसूरत शेर है फारसी का, अगरचे वो है। इकबाल ये कहते हैं कि नगमा कुजाओ मन कुजा, साजो सुखन बहान आईस, यानी शायरी कहाँ और मैं कहाँ। ये जो साजो सुखन है ये तो एक बहाना है। नगमा कुजाओ मन कुजा, साजो सुखन बहाना ईस, सुए कतार मी कुशम नाकाए बेजमाम रा। कि मैं तो ये चाहता हूं कि जो उम्मत का जो ऊंट अपने काफिले से अलग हो गया है, वो वापस अपने काफिले के साथ जुड़ जाए। सुए कतार मी कुशम नाकाए बेजमाम रा, वो नाका, वो ऊंटनी के जो अलग हो गई है और अपने काफिले से बिछड़ गई है, मैं ये चाहता हूं कि वो उसकी तरफ आ जाए। इसी तरह से कई जगहों पर आप उर्दू शायरी में भी देखें तो इकबाल ही कहते हैं कि उनका जो एक मकसद है ना, नवा पैरा हो है बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। तो ये बुनियादी बात जो इकबाल की शायरी की है वो ये कि वो एक पैगाम है उनके पास, एक मकसद है। अगर आप ये देखें तो यानी हम नसर में भी इकबाल ने एक दो मरतबा कुछ खतूत के अंदर भी इस बात का इजहार किया, बल्कि फारसी की एक नज़्म कि अगर मैं, यानी अपने मुतालिक इकबाल ही कहते हैं कि अगर मेरी सोच में जरा सा भी ये पहलू हो कि मैं उम्मत का दर्द महसूस किए बगैर सिर्फ शायरी को शायरी की हैसियत से आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो क़यामत वाले दिन मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीदार है वो नसीब ना हो। यानी अपने मुतालिक इतनी बड़ी बात की। और आप ये देखें कि जगह जगह आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि जो एक पैगाम की हैसियत से, अगरचे हम ये समझते हैं कि जो कौमी और मिली शायरी है उस दौर की ये भी एक खासियत थी। यानी आप मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली से शुरू करें और अकबर इलाहाबादी तक आ जाए, तो उस शायरी में बहैसियत मजमूई, सिवाय उन लोगों के जैसे जो लोग खालिस्तन महज शायरी करते थे, जैसे गालिब हैं, ज़ोक हैं, मीर हैं, इन लोगों के अलावा कुछ लोगों ने यकीनन ये कोशिश की है कि अपनी शायरी के ज़रिए उम्मत को एक पैगाम दिया जाए। सो मुसद्दस हाली से आप शुरू करें और अकबर इलाहाबादी तक, और अकबर के बाद फिर इकबाल, इन्हीं का एक तसलसल है कि जिसमें हमें कौमी और मिली एक पैगाम मिलता है। इसी तरह से इकबाल की एक और हैसियत है, बात थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी लेकिन इसको समझना चाहिए। वो ये है कि इकबाल एक अपना तस्वुर दीन रखते हैं। इकबाल की जो एक अपनी अप्रोच है दीन के मुतालिक, वो एक फिलोसॉफिकल ग्राउंड के ऊपर मौजूद है।
اقبال چونکہ خود بھی فلسفی ہے اور فلسفے میں اقبال کا بہت سارا کام بھی ہے۔ آپ میں سے کچھ دوستوں نے اگر اقبال کا جو نثری کام ہے، یعنی دو اہم چیزیں ہیں اس میں، ایک اقبال کا جو ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی جو ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے، وہ تھیسز تو خیر اس کو کہنا زیادتی ہوگی کہ وہ صرف تھیسز ہے، وہ مکمل ایک پورا ایک ٹائم لائن ہے یا پورا ایک ادراک ہے کہ مسلمانوں میں جو میٹا فزکس ہے، مابعد الطبیعات ہے، وہ کس طرح سے پروان چڑھی، اس میں کیا کیا مسائل آئے اور کہاں جا کر مسلمان جو تھے یعنی مسلم فلاسفرز جو تھے وہ اپنے حقیقی جو منہج تھا یا مطلوب تھا اس سے وہ ہٹ گئے، اور اقبال نے پھر اس کا ایک نقطہ نظر پیش کیا کہ کس طرح سے اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یا دوسرا ایک بہت بڑا کام جو اقبال نے کیا، جو ہمیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کہ اسلام میں جو ریلیجس تھاٹ ہے اس کی ریکنسٹرکشن کیسے کی جائے، اور اس میں ایک تو بالکل جیسے میں نے کہا نا کہ ایک انداز تھے، تین انداز تھے، ایک منطق کا انداز تھا کلام کا، ایک تصوف کا انداز تھا، اور ایک فلسفے کا انداز تھا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایک مجموعی یا اجتماعی نقطہ نظر جو ہے دین کا ایک تصور دینا اور اس کو پیش کرنا، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام والوں کے نزدیک جو ہے وہ جو یا کہہ کہ فلسفے والوں کے نزدیک یا عام ہمارے فقہی مسالک کے نزدیک جو دین ہے اس میں عبادات اور معاملات جو ہے یعنی جو دینی معاملات ہیں، وراثت کی تقسیم ہے یا اسی طرح سے عبادات کو کرنے کا طریقہ ہے، وہ بہت زیادہ غالب آ گیا۔ جو ہمارا صوفیزم ہے اس کے اندر جو فرد کی نشو نما ہے اور فرد کا جو تصور ہے وہ بہت نمایاں رہا۔ اسی طرح سے جو ہمارا فلسفی کا نقطہ نظر ہے اس میں جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ بہت حد تک جو ارسطاطالیسی فلاسفی ہے یعنی ارسطوٹیلین جو اپروچ ہے، اور اس کے بعد ابن رشد اور رازی اور ان کے جو نظریات تھے وہ بہت زیادہ غالب رہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے نکل کر دین کو اثر نو ہمیں ایک نظام کی طور پر، ایک ایسے تصور کے طور پر، جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دین تو اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلی، کہ یہ دنیا کے دوسرے تمام نظاموں پر غالب آ جائے۔ وہ الذی، جو قرآن کی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس دین کو، اس تصور کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب اقبال کے نزدیک دین کا تصور سیاست میں بھی ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال کے نزدیک ریاست کے اندر بھی دین کا تصور اور اس کی مداخلت موجود ہے۔ اقبال کے نزدیک دین ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک نظام زندگی ہے، یعنی ان شاخوں سے ہٹ کر جن کا میں نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ تصوف ہے، چاہے منطق و فلسفہ ہے، کلام ہے، ان سب سے ہٹ کر اقبال کے نزدیک دین ایک زندہ وجود کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ اگر ہم طلبہ تک دین کا حقیقی شعور دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ان اکابرین کا سہارا لینا پڑے گا کہ جنہوں نے دین کو اس حیثیت سے سمجھا ہے۔ اسی طرح سے، اور جب ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، تو بڑی بنیادی بات جس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کے مطالعے سے ہم پاکستان کے اس نظریاتی وجود کی ضمانت پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا کہ پاکستان بھی دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم بن جائے گا۔ خود اقبال مخاطب کر کے یہ بار بار کہتے ہیں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور ان کی ملت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ ہمارا جو نظریہ ہے اس کے اندر مذہب ہے، اس کے اندر دین ہے، اس کے اندر اساس ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، بجائے اس کے کہ قوموں کا جو ایک نسلی تصور ہے یا زبانی تصور ہے، لسانی تصور ہے کہ قومیں زبان کی بنیاد پر وجود آتی ہیں یا کسی جغرافیے کی بنیاد پر وجود آتی ہیں، تو اقبال کے نزدیک قوم کے وجود کا تصور جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور یہاں سے ہمیں اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اقبال کو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں اور ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں
کہ جو ہمیں اقبال کی شاعری سے ملتی ہیں کہاں کہاں سے ملتی ہیں، میں اس کی طرف انشاءاللہ کچھ اشارے کرتا چلا جاؤں گا، اور آخر میں پھر ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ان چیزوں کو کس طرح سے ہمیں پڑھانا چاہیے۔ ایک اور بات جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ یعنی ابھی یہ 3 باتیں تو میں نے کر لی، چوتھی بات جو یہاں نیچے ایک لائن لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کا جو دور تھا اگرچہ وہ ایک مسلسل جد و جہد کا دور تھا، ایک طرف اقبال کی شاعری ہے، دوسری طرف مسلم لیگ کی جد و جہد ہے، یا مسلمانہ نے ہند کی جد و جہد ہے، خواہ وہ کسی بھی انداز میں ہو، اس جد و جہد کے اندر اقبال مسلم نوجوان کو اور جو جد و جہد کرنے والے تھے انہیں کسی بھی طرح کی مایوسی اور نا امیدی سے نکالتے ہیں، اور ہر دور کے لیے جب بھی کوئی چیلنج یا مشکلات آتی ہیں تو اس کے اندر یعنی آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ نوجوانوں کے اندر جن چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ ایشو نظر آتا ہے ان میں سے ایک ڈپریشن ہے، اس میں سے ایک پیسمزم ہے۔ دنیا کے کئی اس زمانے کے اقبال کے اپنے زمانے کے کئی شاعر ایسے تھے کہ جو صرف مایوسی اور نا امیدی کی شاعری کرتے تھے، اور لیکن اقبال نے جو خوبصورت بات ہے نا وہ یہ ہے کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، حالات خواہ کیسے کیوں نہ ہوں، بلکہ ان حالات میں ہمیں اپنی جد و جہد اور اس راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، عزم اختیار کرنا چاہیے، حوصلہ اختیار کرنا چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے حالات کو بدل لینے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو یہ یعنی جو عزم کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے، یہ اقبال کی شاعری سے ہمیں ملتی ہے، اور آج کے نوجوان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ میں نے چند باتیں یعنی اس لحاظ سے کی ہیں کہ جس سے میں ایک یوں سمجھی آرگومنٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ہم یہ کہیں گے کہ اقبال کو ہمیں کیوں پڑھانا ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہم ان چیزوں کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ آپ دوستوں میں سے کوئی ہمارے دوست کو بات اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ احمد امام بھائی ہمارے سینئر ساتھی ہیں وہ موجود ہیں، باقی کوئی دوست بات کرنا چاہیں یہاں تک کی بات کے بعد پھر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور کچھ پھر میں آپ کو اقبال کی جو شاعری ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو کسی حد تک ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو باتیں میں نے عرض کی تھوڑا سا ان کو کھول کر بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ جی کوئی دوست بات کرنا چاہیں آپ؟ سر ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سٹارٹ لے لیا ہے، اور یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کے دور کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ ابھی بھی بہت سے بچے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ اوور آل مسلمز کا صورتحال دیکھ لیں تو وہ بہت ہی برے طریقے سے ہر میدان میں پیچھے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بچے انہی پروسیس سے گزر رہے ہیں جو کہ اقبال نے اس زمانے میں آگاہی لے کر آئی، تو پھر جو سلوشن ہے وہ پھر اقبال کے ذریعے بڑی اچھے طریقے سے آگے لیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ سر۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے میں کچھ چیزیں مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے دیکھیے اقبال کی اگر ہم شاعری کی بات کریں نا، ابھی میں صرف چونکہ یہ اگرچہ یہ موضوع بہت بڑا ہے اور اقبال کو ایک ریفارمر کی حیثیت سے، ایک اسکالر کی حیثیت سے دیکھنا اور اس کو پھر اختیار کرنا یا اس کو سمجھنا، یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے۔ یعنی اقبالیات تو پورا ایک شعبہ ہے، اور اقبال اکیڈمی اگر آپ وزٹ کریں تو سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں جو اقبال کی فکر پر لکھی بھی گئی ہیں اور لکھی جاتی بھی رہیں گی، چونکہ جو شاعر ہوتا ہے، خود اقبال ہی کہتے ہیں من نوائے شاعر فرداست، میں تو مستقبل کا شاعر ہوں، میں آج کے دور کا شاعر نہیں ہوں، اور مستقبل تک جو ہے نا وہ جو چیزیں ان کی ہمارے سامنے نمایاں ہوتی رہیں گی وہ آئیں گی بھی۔ لیکن ہم کچھ چیزیں بنیادی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو نوجوان ہے، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک امت کا جو عروج حاصل ہو سکتا ہے اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ نوجوانوں کا ہے، اور اقبال پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ مسلم نوجوان کو مخاطب کریں۔ چنانچہ جتنے بھی استعارے ہمیں ملتے ہیں اقبال کی شاعری میں، خواہ وہ شاہین کا ہے، چاہے وہ مسلم نوجوان کا ہے، عقاب کا ہے، یا اسی طرح سے کچھ اور جو ہے نا مومن کا لفظ ہے، تو یہ ساری اصطلاحات جو ہیں وہ مسلم نوجوان جو ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے۔ اب اس کو مخاطب کر کے اقبال
کچھ پیغامات دینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک ایک کر کے تھوڑی سی بات شروع کرتے ہیں اور اس سے چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. میں یہ بھی بتاتا چلوں، جیسے ابھی احمد بخاری صاحب نے کہا کہ جو آج کا نوجوان ہے اسے اگر آپ یہ دیکھیں تو پرابلم ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ بچہ جو ہے، یعنی ہم لوگ جو نوجوان ہے، اس میں وہ کتابی چیزیں تو سیکھ رہا ہے، لیکن جو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے کوالٹیز چاہیے، جو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ایک فکر چاہیے، ایک ویژن چاہیے، تو وہ نظر نہیں آ رہا. اگر وہ ویژن نہیں ہوگا، زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہوگا. اس وقت ویسٹ کی بھی جتنی بھی سٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نوجوانوں کو ویژن دیجئے، آپ نوجوانوں کے ایسے ٹاسک دیجئے کہ جن سے وہ مایوسی سے نکلیں، اور وہ بڑے مقاصد کی طرف بڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی زندگیوں سے مایوسی نکل آئے گی. تو اقبال جو ہے وہ یہ سارے تصورات دیتے ہیں. اور آج کے یعنی 21 سینچری اسکل آپ نے پڑھی ہے، میرے ساتھ کئی کورسز آپ نے کیے ہیں، 4 C's کا کانسیپٹ ہے، یا اسی طرح سے آپ سٹیفن کوے کی جو 7 ہیبٹس ہیں ان کو دیکھ لیں. جگہ جگہ جو انسان کو اپنی ذات کے شعور سے لے کر اپنی ذمہ داری اور معاشرے میں اپنے فرض کی جو تکمیل ہے اس تک بہت سارے پیغامات ہیں کہ جو اقبال کی شاعری میں موجود ہیں. میں چند ایک چیزیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے وضاحت کروں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں جو زندگی کا تصور ہے، یعنی اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں، یا جو بایولوجیکل لائف ہے صرف وہ زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے لیے ایک تصور حرکت کا ضرور. اور اس میں مثال کے طور پر میں ایک تھوڑی فلسفیانہ سی مثال ہے، لیکن چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے فلسفے کا تو مجھے کچھ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں اس کو مثال سے واضح کروں گا. جیسے اقبال کی بڑا خوبصورت شعر ہے، زندگی وہ جو کیا ہے لب پہ آتی ہے دعا کے اندر ہی کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اب یہ جو شمع کا تصور ہے، یہ شمع کا تصور بنیادی طور پر اندھیروں میں روشنی پیدا کرنے کا تصور ہے. اب اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو اندھیرے کو آپ مایوسی سے تعبیر کر سکتے ہیں اور روشنی کو آپ امید سے تعبیر کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ جو زندگی شمع کی صورت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسفے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کو بعض دفعہ یا کسی شے کے معنی کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، یعنی جو اس کا ایک اینٹی میننگ ہوتا ہے یا اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے نا، اس سے پہچانا جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اندھیرا، تو اندھیرے کو پہچاننے کے لیے ہمیں روشنی کے تصور کا ادراک چاہیے. اب شمع کیا کرتی ہے کہ ایک چاہے بہت زیادہ اندھیرا ہو کسی جگہ پر، لیکن شمع یہ کرتی ہے کہ اپنی بساط بھر، یعنی جتنی بھی اس کے اندر قوت ہوتی ہے، وہ اس قوت سے اس اندھیرے کا سینہ چیرنے کی کوشش کرتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ایک جو زندگی کا تصور ہے نا، وہ موت کی ضد ہے. زندگی اس بات کا نام ہے کہ آپ جہاں موجود ہیں آپ اپنے وجود کا احساس اپنے پورے پوٹینشل سے دلاتے ہیں. تو زندگی جو ہے نا وہ محض یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ انسان کھائے پیے اور سانس لے اور اس سے جو ہے نا، بلکہ زندگی کا جو تصور ہے وہ حرکت کے ساتھ ہے. اگر حرکت زندگی میں نہیں ہے، اگر جد و جہد زندگی میں نہیں ہے، اگر جو ہے وہ زندگی اپنے آپ کو عیاں کرنے کا نام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی کچھ نہیں. تو اقبال کے نزدیک جو بڑی بنیادی اور خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے، ایک بچوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی نظم ہے جس کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے، وہ ہے چاند اور تارے. تو آپ نے اکثر ہو سکتا ہے یہ نظم دیکھی پڑھی بھی ہو، سنی بھی ہو، کہ جس میں چاند جو ہے وہ تارے جو ہیں چاند کے ساتھ چمکتے ہوئے رات کو شکایت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت جو ہے نا وہ چل کر تھک گئے ہیں، اور چلنا مدام چلنا، بالکل یہ مستقل ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. تو ہماری اس سفر کا اختتام کیا ہے؟ تو اقبال جواب دیتے ہیں چاند کی طرف سے، اور وہ جواب بڑا خوبصورت جواب ہے. وہ چاند تاروں سے کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ تو ایک سفر ہے اور جنبش سے ہے زندگی یہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. ایسا نہیں ہے چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. تو یہ جو زندگی کا تصور ہے، وہ زندگی کا تصور حرکت کے ساتھ وابستہ ہے. زندگی جد و جہد کا نام ہے. جو شخص جد و جہد نہیں کر رہا، جس کے سامنے اس کی کوئی منزل نہیں ہے، جس کے سامنے کوئی سفر نہیں ہے،
جس کی زندگی میں جدوجہد نہیں ہے اس کی زندگی جو ہے وہ زندہ انسانوں کی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ ایک طرح سے مردہ ہے، اور وہ حقیقت میں زندہ نہیں ہے. یعنی اگرچہ وہ سانس لے رہا ہوگا، اگرچہ وہ جو جیسے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ کیا بتلائیں کہ آبا کیا کارے نمایاں کیا کر گئے، بڑا ایک مزاحیہ سا شعر ہے ان کا کہ کیا بتلائیں کہ آبا کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. تو یہ جو زندگی ہے اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی نہیں. اور یہ زندگی کے اندر جو جدوجہد ہے، اسی نظم کا یہ جو میں نے ابھی آپ کو چاند اور تارے کا حوالہ دیا، اس کا آخری شعر آغاز انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق اور انجام حسن. یعنی یہ جو جدوجہد ہے اسی سے ایکسلنس تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اقبال کے نظر میں یعنی عشق اور حسن کا جو تصور ہے اس کے معنی کچھ اور ہیں. یعنی حسن کیا ہے؟ زندگی کے اندر ایکسلنس کا حصول، اور عشق کیا ہے؟ اس ایکسلنس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کا نام. تو یہ تصور ہمیں اس بات سے ملتا ہے کہ جو زندگی ہے اقبال کے نزدیک، جب ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں تو وہ یہی بتائیں گے کہ یہ جو زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس کھائیں پئیں اور اپنی زندگی اور اپنا لباس اچھا کریں یا اپنا ایک سٹیٹس بنائیں اور زندگی کے اندر انہی چیزوں کی جدوجہد کریں کہ جو اس مادی دنیا کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کچھ اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ اقبال جیسے دل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. تو یہ جو زندگی ہے نا، اس کے اندر جو ہے ہمیں اس کوشش کو کرنا چاہیے. اور پھر اس کے آگے بڑھ کر اقبال اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف چند چیزوں کا نام ہے، بلکہ جو ہے نا وہ زندگی آپ یوں سمجھیے کہ ایک بڑا مشہور ایک غزل میں سے ایک غزل ہے، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. یعنی یہ جو زندگی ہے یہ صرف کاروبار نہیں ہے، یہ صرف نفع و نقصان نہیں ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگے گراں ہے زندگی. یعنی زندگی تو جوئے شیر جیسے فرہاد نے دودھ کی نہر نکالی تھی، جوئے شیر و تیشا و سنگے گراں ہے زندگی. کہ جو زندگی ہے وہ محض یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں، یہ تو ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. تو اس طرح کی بہت ساری نظمیں ہیں کہ جو اقبال نے اس پیغام کو دیا ہے اور بتایا ہے کہ زندگی زندہ کیا ہے؟ وہ انسان زندہ ہے کہ جو حرکت میں. اب مثال کے طور پر یہ حرکت کا جو تصور ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے فزکس پڑھی ہوگی، تو حرکت اور سکون یا جمود اور حرکت، اس کے اندر جو ایک بالکل ایک اپوزٹ چیزیں ہیں، اسی سے اقبال جو ہے نا اس بات کو واضح کرتے ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ جنبش، حرکت ہونی چاہیے. حرکت جو ہے وہ زندگی ہے، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی. اور پھر زندگی کسی ڈائریکشن میں ہونی چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں حرکت تو سپیڈ ہو گئی، اور اس کے بعد ویلوسٹی کیا ہے؟ وہ مقصد ہے زندگی. یعنی کسی ڈائریکشن کے اندر جو سفر ہے وہ مقصد ہوگا. ادروائز کیا ہوگا کہ زندگی جو ہے نا وہ بالکل بیکار نہیں گزرنی چاہیے. تو اقبال کی کئی نظموں میں کئی پیغام اس طرح کے ہیں کہ جس سے وہ مقصدیت کی طرف لے کر آتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگیاں جو ہیں وہ کسی مقصد کے تحت گزریں اور کسی بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہت ساری بڈھے بلوچ کی نصیحت اقبال کی ایک نظم ہے. اسی طرح سے شاہین کے اندر جو ہے نا وہ شاہین ایک نظم کا عنوان ہے جس کا بہت سارے جو پیغام ہے وہ اسی طرح سے ہے. اور بہت ساری نظمیں دیگر بھی ہیں، میں آگے جا کر کچھ حوالے آپ کو مزید بھی دوں گا. اسی طرح سے نوجوانوں کو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ یعنی اب شاعری کے کچھ تصورات پر میں بات کر رہا ہوں. نوجوانوں کو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو علم وہ حاصل کرتا ہے، اب دیکھیں جنبش زندگی ہو گئی، مقصد زندگی، اور مقصد زندگی کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ علم سے عبارت ہے، علم سے ہو کر نہیں گزرتا. لیکن علم بذات خود جو ہے وہ صرف معلومات کا نام نہیں ہے. مثلا اقبال ایک جگہ بڑی زبردست چیز جو ہے نا وہ اساتذہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت. یعنی ٹیچر کو مخاطب کر کے اقبال کہتے ہیں کہ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا.
یعنی ان کو یہ سکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سمجھنا اور اپنے آپ کو فتح کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، اور دم توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ تو ہمیں یعنی اقبال یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیا سکھانا ضروری ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، یعنی میں مدرسہ اور خانقاہ دونوں سے پریشان اٹھ گیا، اس لیے کہ نہ مدرسے کے اندر کیا تھا، زندگی اور محبت ہونی چاہیے تھی، خانقاہ میں کیا ہونا چاہیے تھا، معرفت یعنی رب کی شناخت ہونی چاہیے تھی، اور نگاہ ہونی چاہیے تھی، یہ سب کچھ دونوں جگہوں پر یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں، تو میں مدرسہ اور خانقاہ سے غمناک اٹھ گیا۔ بانگے درا کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے کہ جس میں علامہ اقبال چونکہ مولانا روم کو اپنا مرشد مانتے تھے، تو پیر رومی اور مرید ہندی، یہ بڑی خوبصورت نظم ہے، اور ایک مکالمہ ہے اقبال کا اپنے جو روحانی استاد ہیں مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ، تو اس میں بہت طویل مکالمہ ہے، میں اس وقت اتنا موقع نہیں ہے کہ میں اس ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن علم کے حیثیت سے اقبال ایک جگہ سوال کرتے ہیں، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، کہ میں نے ساری جو چیزیں تھی نا پڑھ لی ہیں، مشرق کی بھی اور مغرب کی بھی، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، لیکن میرا جو ہے وہ وجود، اس کے اندر ابھی درد اور کرب موجود ہے، تو میں نے سب کچھ پڑھ لیا، انگریزی کی علوم بھی حاصل کر لی اور بہترین حاصل کر لی اپنے زمانے کے، اور مشرق کی چیزیں بھی سیکھ لی، فارسی ہے، عربی ہے، علوم کی انتہا تک اقبال پہنچے، لیکن اقبال پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ میری روح میں تو وہ درد و کرب ختم نہیں ہوا، تو مولانا رومی کے اشعار سے پھر اقبال اس کا جواب دیتے ہیں، تو ایک مولانا کا مطلب اس میں جو شعر ہے بڑا خوبصورت جواب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ علم را بر تنزنی مارے بود، کہ اگر تم علم کو اپنے جسم کو بنانے کے لیے سیکھتے ہو تو تمہارے لیے وہ سانپ بن جاتا ہے، علم را بر تنزنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود، کہ اگر تم علم سے اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا کہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔ ایسی خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح سے اقبال ایک جگہ اور اسی مکالمے میں یہ کہتے ہیں کہ جو یعنی جو مغرب کی جو چیزیں ہیں اور ان کو میں نے سیکھا اور سمجھا ہے، تو لیکن کیا ہو رہا ہے کہ میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی، تو اور میں تو بیمار کا بیمار ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ تو اس میں پھر اقبال جو ہے نا مولانا کے اشعاروں سے انتخاب کر کے جو ہے نا جواب دیتے ہیں، اور بڑا وہ یہ کہتے ہیں، مجھے فارسی کا شعر ہے تھوڑا سا میں یاد کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں، ہاں وہ یہ کہتے ہیں اقبال کہ جو ہے نا وہ دست ہر نا اہل بیمارت کند، کہ اگر تم دوسروں کے ہاتھوں کے اندر اپنے علاج کو، دست ہر نا اہل نااہلوں کے ہاتھوں میں اپنا علاج دو گے تو کیا ہوگا، تم بیمار ہو جاؤ گے، دسوئے مادر آ کے تیمارت کند، تمہیں اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کی طرف لوٹو گے تو اسی کے اندر تمہارا جو ہے وہ علاج موجود ہے۔ تو اس طرح سے علم جو ہے وہ خود مقصد نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے نا چراغ راہ ہے، منزل نہیں، گزر جا علم سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ علم جو ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا، جیسے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ جو علم ہے بذات خود اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم بچوں کو، نوجوانوں کو صرف یہ مت بتائیں۔ اب دیکھیے کہ آج کی دنیا کے اندر جو پریشانی ہے، جو مایوسی ہے، علم تو معلومات تو بہت ساری، بچے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، بچے اپنے اندر معلومات کو جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ دل کی دنیا تو آباد نہیں، انسانوں سے ہمدردی نہیں ہے، پیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے یعنی اتنا بڑا یعنی ایک گیپ ہے کہ انسان اور حیوان کے اندر جو فرق ہے وہ نمایاں نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ جو ہے نا یعنی وہ علم جس کا حاصل جو ہے نا، اقبال یہ کہتے ہیں کہ اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، کہ ہمارا جو علم ہے اس کا مقصد بھی کیا بن گیا، ایک فکر معاش بن گیا۔
تو یہ یعنی یہ وہ تصورات ہیں کہ جب آپ بچوں کو نوجوانوں کو ان چیزوں کو سکھائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ بچے اور نوجوان اس بات کو اور اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اب یہ بنیاد ہو گئی۔ میں نے تصور زندگی پر بات کی کہ اقبال کے نزدیک زندگی کا تصور کیا ہے، اقبال کے نزدیک مقصد زندگی کا کیا ہے، علم کیا ہے، علم کی اصلیت اور علم کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بعد جو ہے یہ بڑا خوبصورت مسرت طاہرہ ہماری بہن، انہوں نے بڑا جو ہے نا وہ ایک بال جبریل سے ایک شعر نوٹ کر کے دیا ہے، تو میں انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو میں ان اشعار کی طرف بھی آتا ہوں اور یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، بلکہ میسیج میں موجود بھی۔ اب یہاں سے جو اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو دل کی دنیا ہے نا اس کو آباد کرنا چاہیے۔ اور دل جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ ادب ہو، چاہے وہ دین کی اصطلاح ہو، تو دین کی اصطلاح میں بھی دل جو ہے وہ محض وہ لوتھڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس کو اس طرح سے بھی بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسانی وجود کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سلامت رہے تو پورا انسانی وجود سلامت رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ پورا انسانی وجود بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ بات دل کی ہے اور یہ طب کے اندر بھی صادق آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ محض وہ ہمارا گوشت پوشت کا دل نہیں ہے، بلکہ یہ دل وہ ہے کہ جس کا حوالہ قرآن دیتا ہے، اور قرآن میں، حدیث میں، ادب میں، شاعری میں جو دل ہے وہ ایک پوری دنیا کا نام، اور یہ اصل انسان کی جو اصل ہے اس کا نام ہے۔ اور اگر یہ زندہ ہے اور اگر یہ آباد ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے جب سورہ جو ہماری سورہ بقرہ ہے اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا ہے، تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے اقبال یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ تم ان کے جو دل تھے وہ کیا ہو گئے کہ وہ سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن پتھر کی مثال دیتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اگرچہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ پتھروں میں سے تو نہریں نکلتی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اگر نہریں نہیں نکلتی تو کچھ ایسے ہیں کہ جو شک ہوتے ہیں تو اس میں سے چشمے نکل پڑتے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے تو تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے لڑک ہی جاتے۔ لیکن انسانوں کا دل جو ہے نا وہ اس سے بھی سخت ہو جاتا۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل کی دنیا کو آباد کرنا۔ ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جو بچوں کے لیے سکھائی جا سکتی ہے، وہ عقل اور دل، ایک مکالمہ ہے جو عقل کے اور دل کے درمیان ہے، اور اس کو اگر آپ اس کو پڑھیں گے، میں اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ساری کو آپ کے سامنے عرض کروں، تو اس میں جو ہے نا وہ دل، جو عقل پہلے اپنی بڑائیاں بیان کرتی ہے، دل اس کا جواب یہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ سب سچ ہے جو کچھ کہہ رہی ہے، لیکن مجھے بھی تو دیکھ، یہ سب سچ ہے مگر مجھے بھی تو دیکھ، کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں۔ تو یہ جو دل کی دنیا کو آباد کرنا جو ہے نا یہ اصل مقصد ہے۔ اب یہ باتیں ذرا اور آگے نکل جائیں گی، ہم تھوڑا سا سمیٹتے بھی ہیں چیزوں کو ساتھ ساتھ۔ اسی طرح سے اب یہ جب انسان کے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، میں نے یہ کی ہے کہ میں اس کو ایک منطقی ترتیب سے لے کر چلوں، تو اس کے اندر انسانیت سے محبت پیدا ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کا درد پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگوں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہی بات جو آج کی دنیا کرتی ہے کہ انسانوں کے جو پرابلم کیا ہے جی، پرابلم یہ ہے کہ جو سافٹ سکلز ہیں نا وہ ختم ہو گئی۔ تو سافٹ سکلز کیا ہے کہ دوسرے انسانوں سے ایمپیتھی دکھانا، ان سے جو ہے نا محبت اور ہمدردی کا اظہار کرنا۔ اقبال کی بچوں کے لیے ایک نظم ہے ہمدردی کے نام سے، بڑی خوبصورت نظم ہے، اور اسی طرح سے عشق اور محبت، یہ عشق کا بھی جو استعارہ ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، محبت کا بھی جو تصور ہے وہ اقبال کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ جو آج کل کی محبت ہے، بلکہ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ مسلمان کے دل میں، اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو مومن کا دل ہے اس کے اندر پوری دنیا سے محبت موجود ہے، اور یہ محبت ہی جو مومن کی اصل ہے، اور اس محبت کا جو
सरचश्मा है, बड़ी खूबसूरत। ये इस वक्त इतना वक्त भी नहीं होगा कि मैं आपको वो नज़म सुनाऊं पूरी, लेकिन बहुत खूबसूरत नज़म है। बहुत एक तरह से आप यूँ समझिए कि जो उसके अल्फाज हैं, जो उसके मानी हैं, इंतहाई बेहतरीन है। मोहब्बत के नाम से ही बांगे दिरा की नज़म है। और उसे शब की जुल्फें थी अभी ना आशना खम से, सितारे आसमां के बेखबर थे लज्जते रम से, कमर अपने लिबास नौ में बेगाना सा लगता था, न था वाकिफ अभी गर्दिश के आईने मुसल्लम से। और ये पूरी नज़म के अंदर फिर इकबाल मोहब्बत किस तरह से वजूद में आई, चमक तारे से मांगी, चांद से दागे जिगर मांगा, उड़ाई तेरगी थोड़ी सी शब की जुल्फे बरहम से, फिर इन अज्जा को घोला चश्मा है वहां के पानी में, मुरक्कब ने मोहब्बत नाम पाया अर्श आजम से। तो ये बड़ी खूबसूरत एक नज़म है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इससे समझ आ जाएगी कि मोहब्बत की जो असल है ना वो क्या है। इसी तरह से जो इश्क है, ठीक है, तो जो आपने मस्जिद कुर्तुबा, एक बड़ी मशहूर और बेहतरीन नज़म है। और मैं समझता हूँ कि अगर मौका मिले तो इसको याद करवाना चाहिए बच्चों को, कि जिसमें जगह जगह इकबाल इस बात का हवाला देते हैं कि जो मस्जिद कुर्तुबा जो स्पेन की अगर बेहतरीन मसाजिद में से आज भी दुनिया के लिए वो एक बड़ा खूबसूरत अजूबा है। तो इकबाल ये कहते हैं कि ये जो मस्जिद कुर्तुबा है ये ऐसे नहीं बन गई, इसकी कोई, यानी ये बनी है तो इसके अंदर जो मुसलमान का जो इश्क है, जो खुदा से उसकी मोहब्बत है, वो उसकी बुनियाद में शामिल है। और उसके बगैर जो है ना ये वाकया हो ही नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत और इतनी बेहतरीन मस्जिद बन दी। और फिर इकबाल ये कहते हैं कि जो मर्द खुदा का अमल है वो तो हमेशा इश्क से चलता है। मर्द खुदा का अमल इश्क से साहब फरो, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम, ठीक है। और ये इश्क है मौजज़ात सल्तनत व फ़क्र दी, इश्क खुदा का वजूद, इश्क खुदा का कलाम। ये बड़ी बड़ी खूबसूरत अशार है कि जो इश्क के अंदर जो है ना वो गुजरते हैं। इश्क के मिज़राब से नग़मा तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। तो ये आप देखें कि अब ये उस जिंदगी के अंदर खूबसूरती पैदा होना शुरू हो गई, अपनी मकसदियत आई। मकसदियत के बाद अब मोहब्बत आ गई, जो पूरी इंसानियत से मोहब्बत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस हमें ऐसी मिलती हैं कि जिसमें इंसानों से मोहब्बत सिखाई गई, यहाँ तक कि जानवरों से मोहब्बत सिखाई गई, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, बल्कि आप अभी समझ लीजिए कि अल्लाह का जो दीन है वो तमाम बनीनो इंसान के लिए। और मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि वो उस तसव्वुर को, उस दीन को जो है वो दूसरे इंसानों तक पहुंचाएं, उस तोहफे को दूसरे इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, हमदर्दी के साथ, एक बेहतरीन कोशिश और जिद्दोजहद के साथ जो है वो दूसरे तमाम इंसानों को जो है वो क्या करें कि जो इंसानों की गुलामी से निकाल कर खुदा की गुलामी में, यानी उन्हें आजाद करने की तरफ लेकर चाहिए। एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इंसान की ये कोशिश और मुसलमानों का जो ये बुनियादी जिम्मेदारी वही है। इसी तरह से इकबाल के नजदीक अब इसके बाद, यानी जो जो तीसरी चौथी बात मैंने की थी वो ये है कि ये तो इंसानियत की बात हो गई ना। फिर उसके बाद दीन की जो बुनियादी हमारी चीजें हैं कि इस्लाम, और इस्लाम को एक अंदाज से पेश करना, उसमें इकबाल का कोई सानी नहीं। यानी उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत हो, खुदा के सामने अपनी शख्सियत का जायजा लेना और उसको जान लेना, जिसे इकबाल खुद ही कहते हैं या मार्फत कहते हैं। इसी तरह से दीन की बुनियादी बातें कि दीन किन किन चीज़ों का हुक्म देता है, दीन के क्या अहकामात हैं, मुजाहिद की ज़िंदगी क्या होती है, मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है। तो इकबाल जो है ना इन सब चीज़ों पर के जो इस्लाम के शायर हैं, कि जो इस्लाम की बुनियादें हैं, उन पर एक एक करके बड़े तरीके से बात करते हैं। लेकिन उनमें सबसे खूबसूरत बात जो है ना वो ये है कि मुसलमान को जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा एहसानमंद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद है, उस वजूद से जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत का जो इजहार है वो किस तरह से किया जा सकता है। और जब तक इंसान उस एहसान को नहीं समझेगा कि जो नबी अकरम खुद की शख्सियत का हमारे ऊपर है, तो वो उस वक्त तक दीन की कदर नहीं समझ सकता। दीन हमें मिला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, और अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और हैसियत को नहीं जानेंगे और उसे
اس بنیاد میں نہیں رکھیں گے، اپنے دین کی بنیاد میں، تب تک دین کو سمجھنا ہی محال ہو جائے۔ یعنی بڑا ہی خود لوح بھی تو قلب بھی تو تیرا، اقبال کی شاعری میں تو پھر کمال ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ تعریف توصیف اتنی بیان کی گئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ اس پہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ایک ایسی بڑی ہستی ہے کہ جس ہستی کے انسانیت پر اتنے احسانات، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہو۔ ٹھیک ہے، اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، یعنی اگر میری نمازیں بھی میں پڑھ رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں، اور میرا شوق تیرا شوق نہیں ہے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا وجود بھی حجاب۔ ٹھیک ہے، یہ مسرت طاہرہ نے پھر شعر جو ہے نا وہ رکھا ہے کہ یہ جواب شکوہ میں بڑے خوبصورت انداز سے اقبال جواب دیتے ہیں، جو شکوہ کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اقبال جو ہے نا ترجمانی کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ اس کے اندر اقبال نے جو ہے نا وہ بہترین کہتے وہ ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ تو یہ یعنی خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے۔ تو جگہ جگہ اقبال جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا درس ہے، اور اتنی محبت ہو تو اپنے آپ کو اتنا زیادہ اس میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے انوالو ہو جاتے ہیں کہ اس کو اپنے اوپر اپنائیت جو ہے نا وہ ایک بڑی مشہور ربائی ہے اقبال کی، کہ جس میں اقبال یہ کہتے ہیں، یہ میں نے لکھی ہوئی آپ کے سامنے اسکرین پر، کہ جس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر انسان نے پیش ہونا ہی ہے، لیکن مجھے نا یہ معاملہ ہے کہ اپنے نبی کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ یعنی عشق رسول تو ہے، لیکن وہ عمل سے اس طرح سے عبارت ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ یہ بڑی فارسی کی بڑی مشہور ربائی ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہ یا اللہ تو دونوں عالم سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، تو محشر کے دن جو بھی میں عذر کروں تو میرے جو عذر ہے نا وہ آپ مجھے مطلب کہہ لیں کہ میرے عذر جو ہے نا میرے بہانے جو ہیں ان کو قبول کر لیجئے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو گر حساب امرات و بینی ناگزیر، کہ اگر ایسا ہے کہ تیرے نزدیک میرے جو گناہ ہیں اور ان کا حساب کرنا بہت ضروری ہو جائے، تو پھر کیا میری درخواست صرف یہ ہے اس نگاہ مصطفیٰ پنہا بکی، کہ میرے نبی سے جو ہے نا وہ میری اس کو میرے حساب کو جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے نا اس کو پنہا رکھو، میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ تو ایک ایسی عجیب بات ہے کہ یعنی جس میں ایک اور جگہ مولانا رومی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے اور مصرع ہے کہ جس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کھڑا ہو کر درود بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے یہ آواز آتی ہے کہ تمہارا یہ جو درود ہے یہ کسی کام کا نہیں۔ اور پھر اقبال اس میں ایک بینچ مارک بناتے ہیں، سٹینڈرڈ بناتے ہیں، بڑی خوبصورت نظم اور بچوں کو یاد کروانی چاہیے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظم ہے اقبال کی، کہ جس میں وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ مال غنیمت آ گیا، اور مال غنیمت سوری جو جس میں جنگ کے لیے جو ہے یہ مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس جنگ کے اندر پیش کر دے، تو اس دوران جو ہے نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آتے ہیں، اور پھر حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ اس دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس دن یہ سوچ رہا تھا کہ کون جو ہے نا وہ اس سے زیادہ بڑھ کر کون کرے گا، اور آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ تو استارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور وہ تو پورا بینچ مارک ہے کہ جو محبت جو ہے وہ یار غار نے کی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں کتنے زبردست، آپ یہ دیکھیں یہ جو نظم ہے یہ بھی غالباً بانگ درا کا جو تیسرا حصہ ہے اسی میں ہے
या मैं शायद भूल रहा हूँ, तो हो सकता है बाले जिब्रील में हो या बांगे दिरा में है। तो इकबाल ने वो एक तरह से एक ड्रामा बनाया कि जैसे हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मौके पर आते हैं, तशरीफ लाते हैं, और इकबाल जो है ना ये अशार उस दौरान पढ़ते हैं। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, जिससे बिनाए कि जिससे इश्क और मोहब्बत की बुनियाद है ना वो खड़ी हो गई। ठीक है, ले आया अपने साथ वो जो है ना वो हर चीज जो है ना वो उसमें ले आया, और उसमें जो कुछ भी उनके पास था, मिल के यमीनो दिरहमो दिनार और रख्तो जिन्स, इस पे कमर सम व शुतरो खातिरो हमार, यानी ये सब चीजें जो है ना वो अपने साथ जो है ना वो ले आया। और वो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए अबू बकर तुम अपने लिए क्या छोड़ कर आए हो, तो वो उसका जवाब यही था कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो ये जो इश्क की जो इंतहा है वो सीरत सिद्दीक अकबर से हमें मिलती है। तो आप देखेंगे कि इकबाल की शायरी में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह का मैंने भी जिक्र कर दिया, हजरत अली करमुल्लाहु अलैहि वजह का बड़ा ही जबरदस्त बयान है। अभी तो मैं उर्दू शायरी की बात कर रहा हूँ ना, जो कि लेकिन जो फारसी कलाम है, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह, ये शख्सियात अगर आपने पढ़ानी है तो इकबाल की शायरी से जो मुस्लिम शख्सियात हैं, काबरीन की, सहाबा की, इन शख्सियात को आप पढ़ा सकते। इतना बेहतरीन कलाम है, ऐसी तो खूबसूरत चीज़ें हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। इसी तरह से अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि इकबाल के नज़दीक जो असल इंसान की जो असास है वो उसकी अपनी पहचान, और वो है खुदी का तसव्वुर, कि आपने नौजवानों को ये बताना है कि वो अपनी शख्सियत को, अपने पूरे पोटेंशियल को, इकबाल ये कहते हैं, या यूँ समझिए कि मैं ये समझाऊं इकबाल की शायरी से, कि वो ये समझते हैं कि अगर इंसान अपने आप को सही तरह से पहचान ले, वो जो अरबी का एक मकूला, मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, कि जो अपने आप को पहचान लेता है तो वो दरअसल खुद को पहचान लेता है। और अपने आप को पहचानना जो है, जैसे हम फिजिक्स में कहते हैं कि जो मोशन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडीज होती है, तो मैं कहता हूं कि खुद ही ये है कि इंसान अपने मुकाम को अपने रब के मुकाम के मुताबिक पहचान ले। तो ये खुद ही है कि इंसान अपनी उस हैसियत को जान ले कि मैं क्या हूं, और जो है ना वो ये दुनिया क्या है, और मुझे इस दुनिया में भेजा किस लिए गया है। इकबाल ये कहते हैं कि सब कुछ देखो, सब कुछ करो, खोल आंख, ज़बी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो ये सब चीजें देखो, लेकिन ये सारा कुछ किसके लिए? जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। तो बड़ी जगह जगह पर इकबाल जो है ना, और खुदी के मुतालिक तो फिर बहुत सारे अशार हैं कि जिसमें इकबाल ये बताते हैं कि अपने आप को पहचानना कैसे। मैं इसको आप पर छोड़ता हूँ, और खुदी से मुतालिक बहुत सारे अशार ऐसे हैं कि जो आपको यकीनन आते भी होंगे और आप उनको इस्तेमाल भी करते होंगे। हम आगे इसी तरह से, अब ये जो एक बड़ी अहम बात वो ये है कि इकबाल ये कहते हैं कि इन सारी सिफात को डेवलप करके, जिंदगी के तस्वुर से लेकर अपने आप के अंदर वो सिफात पैदा करके, जो असल मनसब है मुसलमान का, जो कुरान हमें ये बताता है कि जो है ना तुम्हारी जो का जालनाकुम उम्मतम वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कि जो जिसे उम्मत वसत बनाया गया है, इसलिए कि तुम क्या करो, दुनिया के ऊपर इस निज़ाम को जारी और सारी करो जो अल्लाह ताला ने दिया है। इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालो और खुदा की गुलामी के अंदर देखो। इंसानों का गुलाम ना बनाओ, इंसानों को इंसानों का इस्तेसाल ना करने दो। तो उसके लिए जरूरत क्या है कि इकबाल ये कहते हैं कि मुसलमान नौजवान का जो असल मनहज है वो ये है कि उसे दुनिया की क़यादत करनी, उसे दुनिया की इमामत करनी। और वो क़यादत और इमामत जो है उसका तस्वुर क्या है, अगर हम, आपको याद होगा कि जैसे लीप के कोर्सेज में या इससे पहले CLM में हमने लीडरशिप को पढ़ा है, हम कहते हैं कि इट स्टार्ट्स विद अ विजन। दूर का एक विजन है, एक बड़ी सोच है, एक बड़ा, यानी हालात को बदल देने की एक जिद्दोजहद है। लेकिन वो शुरू कहाँ से होती है कि उस मुस्तकबिल की सूरतगरी करने वाला कोई शख्स मौजूद हो और उस मुस्तकबिल को देखने वाला कोई शख्स मौजूद हो। तो इकबाल ने जो है ना इमामत और क़यादत के ऊपर तो बहुत सारा कलाम है, और फिर उसकी सिफात के ऊपर बहुत सारा कलाम है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। या इसी तरह से ये दूसरी तरफ जो अशार लिखे हुए हैं, बड़े खूबसूरत अशार,
तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। और मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। देख एहसास जियां तेरा लहू गरमा दे, और फक्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। तो ये आप देखिएगा कि इतने सारे तस्वुर हैं, इतनी सारी बातें हैं कि जो इकबाल की शायरी से हमें मिलती है। अब ये आप किताबों की किताबें खंगाल जाइए, यानी टेक्स्ट बुक पढ़ा दीजिए बच्चों को सारी की सारी, लेकिन ये बड़ी सोच और बड़ा विजन जो है ना इंसान के अंदर पैदा नहीं हो सकता किसी तालिब इल्म के अंदर जब तक इकबाल की शायरी को हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर इसके यानी आप यूं समझ लीजिए कि छोटी छोटी सी चीजें पढ़कर इंसान चंद बुनियादी काम सीखता है, कोई हुनर सीखता है, कोई काम करता है, लेकिन अगर उसके साथ उसका अखलाक बड़ा करना है, उसका किरदार बड़ा करना है, उसे इस काबिल बनाना है कि वो इंसानों की निजात का बायस बने, उसे इस काबिल बनाना है कि वो दुनिया के अंदर रब का निज़ाम कायम कर सके, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जब तक हम इकबाल को नहीं पढ़ाते। तो आप यानी ये वो अब एक तरह से उरूज है कि क़यादत और क़यादत का जो तस्वुर है मुसलमानों के अंदर वो औसाफ होने चाहिए, और ये नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, ठीक है। तो ये जगह जगह इकबाल ने जो है ना वो इन चीज़ों को मुखातिब किया। अब ये क़यादत करनी किसने है? ये क़यादत जो है ना नौजवानों ने करनी, और उम्मीद के साथ करनी, और हौसले के साथ करनी। इसी तरह से इकबाल ने जो है ना वो फिर इसी पर इंतहा नहीं, मतलब ख़त्म नहीं की बात अपनी, बल्कि इकबाल ने इस बात को, ये जो क़यादत है ना, इसे मुसलमान नौजवानों को उनके माजी से समझाने की कोशिश की। चुनाचे बड़ी एक खूबसूरत नज़म है खिताब बा जवाना ने इस्लाम, और मैं ये समझता हूँ कि ये नज़म भी आप बच्चों को याद करो। और बेहतरीन, मैं पिछले दिनों अपने एक स्कूल में गया और एक अरसा पहले मैं कुछ बच्चों को टारगेट दे के आया था, 6ठी 7वीं की बच्चियां थी। उन्हें मैंने कहा था कि बेटा आपने ये नज़म याद करनी है तो फिर मैं आपको इनाम दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2 बच्चियों ने मिलकर बेहतरीन अंदाज में इस नज़म को पढ़ा, और मुझे बड़ा उससे ना हौसला हुआ कि अगर हम चाहें, कोशिश करें, तो बच्चों को फिर मैंने उन्हें हर शेर को समझाने की भी कोशिश की। तो बड़ी खूबसूरत नज़म है खिताब बा जवाना ने इस्लाम, कि जिसमें इकबाल मुस्लिम नौजवान को उसका जो माजी है वो याद दिला। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। ठीक है। तो ये यानी वो सारा जो है ना वो तमद्दुन आफरी, खल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। और यहाँ देखें एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, यानी जो मुस्लिम नौजवान थे, अरब नौजवान, वो थे क्या? गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीरो, जहांदारो, जहां बानो, जहां आरा, यानी वो जहांगीर भी थे, उन्होंने दुनिया फतह भी की, जहांदार भी थे, दुनिया की निगहबानी करने वाले भी थे, जहां बान भी थे, यानी दुनिया को जो है ना वो खूबसूरत बनाने वाले भी थे, और जहां आरा भी थे, उसकी तज़ीन करने वाले। यानी आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरत बात। इकबाल कहते हैं अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजू तर है वो नज़ारा। और यहाँ बड़े खूबसूरत 2 अशार हैं कि जिनको हमें जरूर याद रखना चाहिए। ये आखिरी 3 शेर बड़े खूबसूरत है इस नज़म के। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लिम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, कि जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। यानी हुकूमत तो चली गई, उसने जाना था, लेकिन जो किताबें हमारी थी, हमारा इल्म था, वो क्या है कि वो यूरोप की लाइब्रेरियों में तो मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ अब वो देखने को नहीं मिलता। और आखिरी बड़ा एक गनी कश्मीरी एक शायर हैं, तो इकबाल ने उनका शेर लिया है कि जिसमें वो जो है ना वो एक तरह से शिकवा करते हैं, गनी रोजे सिया पीरे कनारा तमाशा कुन। पीरे कनान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और रोजे सिया एक तरह से, मतलब कहने को तो ये एक जरा थोड़ी सी
آپ سمجھیے کہ اخلاقی لحاظ سے تھوڑا سا بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایک مخاطب کرنے کے لیے شاعر تو بڑی باتیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو پیر کنعان ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ان کی جو سیاہ روزی ہے یا ان کی بدقسمتی جو ہے وہ ایک عجیب بدقسمتی کیا ہے کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا، کہ جو ان کی آنکھوں کا نور تھا اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس سے فائدہ زلیخا اٹھا رہی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اصل میں تو کتابیں ہماری تھی، علم ہمارا تھا، نور ہمارا تھا، روشنی ہماری تھی، لیکن اس سے جو فائدہ جو ہے نا وہ مغرب اٹھا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مغرب کو فائدہ اٹھایا تو اس نے غلط اٹھایا، لیکن جن کا وہ حقیقت مال تھی، یعنی جن کی وہ حقیقت میں جس کا مال تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت جو ہے یعنی وزڈم وہ مومن کا گمگشتہ مال ہے، جہاں سے اسے ملے اس کا چاہیے۔ تو یہ یعنی جو ہماری چیز تھی، اسی طرح سے جو مسلم نوجوان کو پھر شاہین ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، ہو جس میں اقبال کہتے ہیں کہ جو کبوتر پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ۔ تو یہ جو شاہین ہے اس کا تصور کیا ہے کہ وہ صرف گھر بار بنانے کی طرف نہیں لگتا، بلکہ وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کا سوچتا ہے۔ یا اسی طرح چیونٹی اور عقاب ایک نظم ہے، نصیحت ایک نظم ہے کہ جس میں جو بوڑھا عقاب جو ہے وہ ایک طرح سے اپنا جو نوجوان ہے شاہین اس کو نصیحت کرتا ہے۔ بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شاہ پر پہ آساں رفت چرخ بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، اور جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ تو یہ اس طرح سے مسلم نوجوان اس کو فریم کر دیا اقبال نے کہ تم وہ ساتھ ہو کہ جس کے ساتھ اس امت کا بلکہ پوری دنیا کا جو مستقبل ہے وہ جڑا ہوا، اور اس وقت کی جو کیفیت ہے اس سے تم انسانوں کو قیادت کرو گے، امامت کرو گے اور ایک انقلاب پیدا کرو گے، اور اس دنیا کے نظام کو تم پلٹنے کی کوشش کرو گے اپنے رب کے بنائے ہوئے نظام کی طرف۔ اور چونکہ اس وقت جو کیفیت ہے یا اقبال کے زمانے میں بھی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ جو مغربی تہذیب ہے وہ بڑی تیزی سے دنیا کے سامنے ابھر کر آ رہی، اور اس پر اگرچہ ایک پورا دوسری دنیا تھی کہ جسے ہم کمیونسٹ کہتے ہیں یا سوشلسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ تنقید تو کرتے تھے، لیکن ان کی تنقید بھی صرف فلسفیانہ تنقید تھی، جبکہ اقبال سمجھتے ہیں کہ وہ جو تہذیب تھی کہ وہ تہذیب جو ہے نا وہ جو ہے وہ ایک طرح سے انسان دشمنی پر مبنی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی مشہور نظم ہے اور اس کے کچھ اشعار بچوں کو ضرور یاد کروانے چاہیے، جو کارل مارکس تھا اور لینن تھا، تو لینن کے حوالے سے اقبال نے ایک ڈرامہ سا چھوٹا سا ایک نظم میں تخلیق کیا ہے، لینن خدا کے حضور میں، جب وہ جاتا ہے اور وہ جا کر خدا سے مکالمہ ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، تو اب یہ خدا جو ہے نا اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑ گیا ہے۔ تو وہاں اقبال لینن کے الفاظ میں جو مغربی تہذیب ہے اس کو پوری طرح بیان کرتے ہیں۔ یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، یعنی یہ ایک ایسا اندھیرا ہے کہ جس میں زندگی کا کوئی وجود نہیں، ٹھیک ہے۔ اور رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کے عمارات، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، اور چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کے کرامات، یعنی یہ مغرب کی پوری تہذیب جو ہے اس کو چند اشعار میں اقبال نے سمو دی ہے۔ اسی طرح مارچ 1907 بڑا مشہور شعر ہے جو آپ کو یقیناً یاد ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی جگہ جگہ جو ہے نا نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یعنی بظاہر جو چمک نظر آتی ہے لیکن کیا ہے یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، جیسے پلاسٹک کے بنے ہوئے موتی کسی چیز میں لگا دیے جائیں یا جیسے آرٹیفیشل جیولری بنا دی جائے، تو یہ وہ چیز ہے، یہ اصل میں تو کچھ بھی نہیں، یہ سچے موتی نہیں ہے کہ جن کو تو انسان جو ہے نا وہ اختیار کر سکے اور ان کو لے سکے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریک تر،
یہ جو جمہوری نظام بھی ہے تو کیا اس کا چہرہ تو روشن ہے لیکن اس کا جو اندرون ہے وہ چنگیز سے بھی زیادہ تاریک ہے. تو یہ جگہ جگہ اقبال یہ بتاتے ہیں کہ جو خدا سے دوری پر، الحاد پر جو تہذیبیں اٹھائی جائیں گی اور انسان کی انسانیت کو رد کر کے جو تہذیبیں اٹھائی جائیں گی تو ان تہذیبوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ انسانیت کو زوال کا شکار کریں گی، انسان کو جانور بنا کر عزت دینے کی کوشش کریں گی، انسان کا جو شرف انسانیت ہے اس کو باقی نہیں رکھے گی. تو یہ میں ایک بہت ساری آپ یوں سمجھیے کہ چیزیں ہیں جو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اب آئیے اس بات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ اب یہ میں نے جگہ جگہ حوالے تو آپ کو دے دیے، لیکن کیسے پڑھا، کیا کریں، کس سطح پر کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں، میں نے 2010 کی بات ہے یا غالباً 11 کی بات ہے کہ ایک میگزین آتا ہے شاہراہ تعلیم کے نام سے، میں اس کا ایڈیٹر تھا. تو ایک میں نے اقبالیات پر ایک خاص نمبر اس کا بنایا. اس میں مجھے موقع ملا کہ پورے پاکستان کے جو گورنمنٹ کے کریکولمز ہیں اور کریکولا ہے اور مختلف پرائیویٹ پبلشرز کے بھی ہیں، اور یہاں تک اس وقت ایس این سی تو نہیں تھی لیکن جو ہمارا 2005 کا نصاب تھا جو وفاقی حکومت کا تیار کیا ہوا تھا، اس سے لے کر اور پھر چاروں صوبوں میں جو مختلف کام کیا گیا تھا اس کا میں نے ایک جائزہ مرتب کیا اور ایک ٹیبل بنایا کہ جس میں نے کہا کہ جی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں اور اسی طرح سے کے پی میں کیا کیا چیزیں اقبال کی کہاں پڑھائی جا رہی. تو بڑی ایک امیزنگ سی صورتحال تھی، اور وہ صورتحال یہ تھی کہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہماری جو پرائمری کلاسز ہیں وہ تو بالکل ہی ایسے تھا کہ چند نظمیں یقیناً جو بانگے درا کی ہیں وہ پنجاب کے سلیبس میں کسی حد تک موجود تھی، لیکن سندھ میں آپ دیکھیں کہ 9th کلاس میں سندھ میں ہمدردی پڑھائی جا رہی تھی، یا بلوچستان میں بہت ہی ریئر کچھ چیزیں تھی جو اقبال کی پڑھائی جا رہی تھی. اور پھر اس کے بعد باقی کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر تھوڑی سی صورتحال آپ کہہ لیجیے بہتر تھی، لیکن جس طرح سے پڑھانا چاہیے وہ ہمیں نصابوں کے اندر تو چیز نظر نہیں ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تو شاید ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ہم صرف درسی کتاب پر انحصار کر کے یا درسی کتاب میں جو نظمیں شامل ہیں صرف ان کو اگر ہم پڑھا پائیں تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اقبال کو بچوں کو پڑھا، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کچھ اس کو اس سے آگے بڑھا جائے. اور چونکہ اقبال کی شاعری بھی موجود ہے، آپ کلیات اقبال لیجئے تو اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا. اسی طرح سے باقیات شعر اقبال ہے، کئی نظمیں اس سے مل جائیں گی. اچھا، جو اقبال اکیڈمی ہے، اقبال اکیڈمی کی بہت ساری ویڈیوز اقبال کی پھلواری کے نام سے بہت پہلے کام ہوا تھا، اور بڑے اچھے جو ہے نا آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے جو تھے نا جی، یہ کچھ اداکار تھے، محمد علی تھے جو فلم سٹار ہیں، انہوں نے، شجاعت حسین ہیں، اسی طرح 2-3 اور لوگ ہیں جو اردو کے بہت اچھا مکالمہ بولنے والے تھے. ان لوگوں نے وہ نظمیں اور وہ اس کو ترنم سے بھی پڑھا گیا اور جگہ جگہ تحت اللفظ سے بھی اس کو پڑھا. تو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کو کر دیا، اور وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے. اقبال کی پھلواری آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ اقبال کے ٹیبلوز بھی آ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آغاز ہمیں اس سے کرنا چاہیے کہ ہم مختلف سطحوں پر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بنائیں. اچھا، اب اس میں جو ابھی جیسے عرفان صاحب ہمارے دوست ہیں گجرانوالہ سے، انہوں نے سوال کیا کہ سر کلاس وائز سلیبس پر ورکنگ ہونی چاہیے. بالکل یہ بھی ہے. ایک ہمارے دوست ہیں اور آپ میں سے کئی لوگوں کا تعارف بھی ہوگا، کیا نام ہے ان کا، ERDC میں بھی رہے ہیں، اور سلمان آصف نے ایک عرصہ پہلے کچھ کام کیا تھا میرا اقبال پر، اور انہوں نے پرائمری کلاسز کی کتابیں بنائی تھی. وہ کتابیں ہمارے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے بھی لگائی تھی اور کچھ لائبریریوں میں بھی گئی تھی. اچھا، میں نے 2010 اور 11 میں یہ کام کیا کہ میں نے یہ جو نظمیں میں نے یہاں اکٹھی کر کے لکھ دی ہیں، لیکن ان میں سے اگر آپ اپنی سہولت سے بھی کرنا چاہیں گے، چونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ پنجاب میں اردو جو ہے وہ بہترین ہے، یا ہماری جو ہزارہ کی بیلٹ ہے، باقی ہمارا جو کے پی کے کا پشتون ریجن ہے، بلوچستان ہے، اندرون سندھ ہے،
وہاں اردو ہی تیسری کلاس سے شروع ہو رہی ہے، تو اس میں پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ہی طرح سے ہر جگہ پر کر سکے. تو اس میں میری ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ ان نظموں سے ہم انتخاب ضرور کر لیں، لیکن محدود مت کیجئے. یہ وہ نظمیں ہیں کہ جو بیسک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری نیڈ کو پورا کرتی ہیں، اور یہ بہت آسان بھی ہیں. آپ دیکھیں ہمدردی جو ہے بہت آسان نظم ہے. وہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا ایک اداس بیٹھا، ایک پہاڑ اور گلہری بچے کی دعا جسے لب پہ آتی ہے دعا کہتے ہیں، گائے اور بکری، مکڑا اور مکھی. بہترین نظم ہے جو بچوں کو خوشامد اور لالچ سے جو ہے نا بچانے کی. شہد کی مکھی جو ہے وہ باقیات شعر اقبال سے آپ کو ملے گی، لیکن یہ تھوڑا سا آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. پرندے کی فریاد بانگ درا کی نظم ہے. جہاں تک ہو سکے نیکی کرو، یہ بھی باقیات شعر اقبال سے ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں گے تو جو ہے نا آپ کو مل جائے گی. اور اس پر جو ہے اسماعیل میٹھی کی بھی اس طرح کی ایک نظم ہے، اور ایمرسن کی ایک نظم انگلش میں بیسیکلی ہے کہ جس کو اقبال نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. ماں کا خواب بڑی خوبصورت نظم ہے. ترانہ ملی، صدیق، یہ میں نے سارے کچھ حوالے دے بھی دیے، اور ان کے مختلف جو اشعار ہیں وہ اشعار بھی آپ کے سامنے میں نے کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ کے سامنے ادا بھی کر دی ہے. تو ان نظموں میں سے آپ کلاس وائز بھی نصاب بنا سکتے ہیں اپنے لیے، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ان پر کچھ رہنما مواد بھی مل جائے گا. یعنی کچھ چیزیں تو آلریڈی ہمارے نصاب میں ہوگی، لیکن آپ اس سے بڑھ کر بھی کریں گے. یہ بنیاد ہے. لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اقبال کی یہ نظمیں، میں تھوڑی سی بڑی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اردو شاعری جو ہے نا اس میں پرائمری کی سطح پر آپ ان نظموں کو شامل کریں، لیکن میرا ایک نقطہ نظر تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کی شاعری، اس کا کچھ حصہ پرائمری کے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اقبال کی شاعری جو ہے نا وہ اصل میں جو ہائی اسکول اور کالج میں پڑھانے کی چیز ہے. یعنی تھوڑا سا بڑے بچے ہو جائیں آپ کے سامنے تو ہائی اسکول کی سطح پر یعنی 6 سے 10ویں تک ہمیں پورا زور لگانا چاہیے. اور اس کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں آپ ایک بڑا حصہ نصاب کا جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. یعنی مڈل جماعتوں میں آ کر آپ بچوں کو زیادہ اچھا سلیبس بنائیے. اور اس میں اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو یہ سب نظمیں بھی اکٹھی کر کے دے دوں گا. یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک نظم ایسی ہے کہ جس نظم کو ہمیں بڑی ہی دقت نظر سے بچوں کو پڑھانا چاہیے. اب جیسے طارق کی دعا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. بہت خوبصورت نظم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی بچوں کو پڑھانے کی کوشش کیجیے. محنت ہے تو یہ بھی باقیات شعر اقبال سے ہے، یعنی اقبال کی ریگولر بکس میں نہیں ہے، لیکن بہت خوبصورت نظم ہے. نصیحت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. دعا ہے، جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہے، بچوں کے لیے چند نصیحتیں، والدہ مرحومہ کی یاد میں، سیر فلک ہے. تو یہ اقبال کی بڑی آسان نظمیں، خطاب با جوانان اسلام، چونٹی اور عقاب، بہت خوبصورت. یعنی جس میں ایک چونٹی اپنی عرض کہتی ہے کہ میں ذلیل و خوار و زمیں دوزو درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند. تو وہ اس سے سوال کرتی ہے اور پھر عقاب جو اس کا جواب دیتا ہے. محاصرہ ادرنا، یہ بڑی خوبصورت نظم ہے کہ جس میں جو پہلی جنگ عظیم تھی غالباً اس کے اندر مختلف محاذوں پر جب جنگیں ہوئی اور جو کہہ لیجئے کہ یورپین جو فوجیں تھیں انہوں نے ادرنا، ایک ترکی کا شہر ہے، اس کا محاصرہ کر لیا اور اندر مسلمان محصور تھے. اور اس موقع پر کیا ہوا کہ سپہ سالار نے جو ذمی تھے یعنی جو عیسائی تھے، جس طرح سے مسلمانوں کا کچھ مال زبردستی لیا، ان کا بھی کچھ مال لے لیا. تو اس پر قاضی شہر نے فتویٰ دیا کہ جو غیر مسلم ہے اس کا ذمی کا مال لشکر مسلم پہ ہے حرام. تو یہ جو فتویٰ قاضی شہر کا مشہور ہو گیا. اس طرح کا کوئی شعر ہے اس کا، بہت خوبصورت نظم ہے، بچوں کو ضرور پڑھانی چاہیے کہ مسلمان گئے گزرے حالات میں بھی اپنی جو اقدار ہیں یا جو ویلیوز ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کرتے. شاہین ہے ایک نوجوان کے نام، لا الہ الا اللہ، بہت خوبصورت. فاطمہ بنت عبداللہ، بہترین نظم ہے کہ جو بچیوں کو ضرور سکھانی چاہیے. اے فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری خاک پاک کا معصوم ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی بڑے خوبصورت اشعار ہیں.
ستاروں سے آئیے، پھر بال جبریل کی کچھ چیزیں ہیں، ضرب گلیم کی چیزیں ہیں. تو یہ آپ بچوں کو نا مڈل درجات، مڈل اور ہائی میں پھر ہمیں نا ان چیزوں کی طرف سکھانا چاہیے. تو میں نے یہ نہیں کیا کہ کلاس وائز کر دیا ہے، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اس کو مطلب کیٹیگری وائز کر دیں. اب آپ جو بچہ بڑا ہوتا چلا جائے گا نا تو وہ اس پیغام کو زیادہ اچھا سمجھے گا. مجھے ابتدا سے موقع ملا، ہمارے اساتذہ میں سے ایک بزرگ ہیں پروفیسر عطا اللہ چودھری صاحب، تو خوشاب جوہر آباد میں ان کا ایک ادارہ ہے دارالسلام کے نام سے. تو یہ دارالسلام جو ہے یہ بھی اس کی ایک کہانی ہے کہ علامہ اقبال نے ایک جو اپنے آخری دور میں جو ہے نا کچھ جگہیں منتخب کی تھی کہ جہاں کوئی دین کا کام ہو سکے، اور جہاں وہ جو ریکنسٹرکشن والی بات تھی، تو اسی نے دارالسلام پٹھان کوٹ انڈیا میں ایک جگہ بنائی گئی تھی، اور اس کے مقابلے میں پھر یہاں پھر جو ہے نا دارالسلام 2-3 جگہوں پر بنائے گئے، لیکن وہ بہت اس طرح سے ان اداروں کے طور پر تو کام نہیں کر سکے پارٹیشن کے بعد. لیکن دارالسلام کا وہ یہ کرتے ہیں کہ 6 سے 10ویں تک بچوں کو یہ ساری چیزیں پڑھاتے، بلکہ وہ تو چونکہ فارسی بھی سکھاتے ہیں تو وہ فارسی کلام بھی اقبال کا بڑی حد تک وہ بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم اگرچہ کم بھی کر سکیں لیکن ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری جو کتابیں ہیں ان میں تو بہت محدود اشعار ہیں، جبکہ بہت سارے اشعار کے جن کے اندر شکوہ اور جواب شکوہ دونوں نظموں کی جان ہے، وہ اشعار ہمارے اس میں شامل نہیں ہیں. اسی طرح طلوع اسلام بہت ہی خوبصورت نظم ہے. یہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جس پہ ترکی جو افواج تھی وہ غالب آ گئی تھی جو اتحادی جو اقوام ہیں ان کے اوپر. تو اقبال اس سے متاثر ہوئے اور اقبال نے اس پر متاثر ہو کر جو ہے نا وہ ایک ایسا اس کا روح سخن بنایا کہ جس میں انہوں نے ظاہر کیا کہ اب جو اسلام کا عروج ہے دنیا میں وہ ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا بھی، کہ کس طرح سے جو ہے نا مسلمان مقابلہ کرنے لگے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہ بڑی بڑی خوبصورت نظم ہے اور اس کو ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہیے. سلطان ٹیپو کی وصیت ہے. ساکی نامہ کے کئی اشعار اگر آپ مکمل نہ پڑھا سکیں تو بہت خوبصورت. شراب کہن پھر پلا ساقیہ، یہ نوجوانوں کے لیے بڑی خوبصورت چیز ہے. اقبال کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. اور یہ اس کے آخری جو اشعار ہے نا وہ بہت بہترین ہے. جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرے دیدائے تر کی بے تابیاں، میرے دل کی پوشیدہ، میرے دیدائے تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امیدیں میری، آرزویں میری، امنگیں میری، جستجویں میری، یہی کچھ ہے ساکی متائے فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. تو یہ بہترین اشعار ہیں کہ جو آپ بچوں کو یاد کروائیں. اور بچے چونکہ یہ نظم کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ نظم کے جو اشعار ہیں وہ انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں اور بعض دفعہ سوچے سمجھے بغیر بھی انسان کو یاد ہو جاتے ہیں. اسی طرح جاوید کے نام بڑی خوبصورت نظم ہے. مارچ 1907 جب عشق سکھا، یہ ساری میں نے بڈھے بلوچ کی نصیحت تو بہترین چیز ہے کہ جو آپ سکھا سکتے ہیں. بحری قزاق اور سکندر کا چند اشعار کا مکالمہ ہے. یعنی سکندر بادشاہ کا ذکر اقبال نے کیا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے ایک جو بحری قزاق ہے، ڈاکو جو ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے جب اسے سامنے لاتا ہے زنجیروں میں جکڑ کر، تو سکندر اس سے مخاطب ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے سلا تیرا تیری زنجیر یا شمشیر ہے میری، کہ تیری راہزنی سے تنگ ہے دریا کی پہنائی. اور وہ پھر قزاق سکندر کو جواب دیتا ہے کہ سکندر حیف تو اس کو جواں مردی سمجھتا ہے، گوارا اس طرح کیا کرتے ہیں ہم چشموں کی رسوائی. تیرا پیشہ ہے صفا کی، میرا پیشہ ہے صفا کی، کہ ہم قزاق ہیں دونوں، تو میدانی میں دریائی. تو یہ بچوں کو یاد کروائیے، بہت مختصر سی نظم ہے. ابلیس کی مجلس شورا، ہماری بہن مسرت کہہ رہی تھی کہ اس کے منتخب حصے جو ہے نا، آخری حصے خاص طور پر ہمیں بچوں کو بتانے چاہیے کہ جو ابلیس کا خطاب ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک کمپٹیشن کروایا بچوں کے درمیان اور اس میں ٹیبلوز تھے. تو 8ویں جماعت کے بچوں نے ابلیس کی مجلس شورا اس پر ایک ٹیبلو پیش کیا
اور اس میں ایک بچہ ایسا تھا، وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن چکا ہے، بڑا ہو گیا ہے، تو اس بچے نے پورا مکالمہ ابلیس کا جو تھا وہ سارا یاد کیا ہوا، اور وہ بہترین کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گر، یہ پریشان روزگار، آشفتہ مغز آشفتہ منہ، اور ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک ہے شرار آرزو. اور یہ یعنی وہ بتاتا ہے کہ جو اصل خطرہ ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ابھر کر سامنے نہ آ جائے. عصر حاضر کے تقاضاؤں ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین عصر حاضر کے تقاضاؤں سے، لیکن ہے یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. تو یہ اس طرح سے ابلیس کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، یا ابلیس کی زبان سے اقبال نے یہ اعتراف کروایا کہ اگر اس دنیا کی کہیں نجات یا کوئی تصور ہو سکتا ہے تو وہ مسلم امت کے لیے اس کے پاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ نظمیں جو ہے نا بہترین ہیں. کلیات اقبال ضرور رکھیے، میں آپ سے پی ڈی ایف میں شیئر کر دوں گا، کچھ میرا کیا ہوا کام ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ اس کو اپنی ترجیح بنائیں. اگر ہم اپنی ترجیح بنائیں گے تو ہم اس کو کسی نہ کسی انداز سے انشاءاللہ پڑھا لیں گے. اسی طرح سے آپ اس سے بھی اوپر چلے جائیں تو اگر آپ ہائر سیکنڈری میں کچھ پڑھانا چاہیں تو وہ بہت ساری نظمیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹریٹجیز اختیار کریں. دیکھیں، میں نے یہ کہا، میرا خیال یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی ایک اچھے لیکچر کا انتظام کریں. اردو بولنے والے، اردو کے اچھے اساتذہ کو منتخب کیجئے. آپ کے آس پاس کالجز کے، یونیورسٹیز کے کچھ اچھے پروفیسرز ہوں، ان کو منتخب کیجئے، انہیں بلائیے، انہیں دعوت دیجئے. بچوں کے ساتھ، خاص طور پر ہائی کلاسز کے بچوں کے ساتھ ایک خصوصی نشست کیجئے. وہ بچوں کو یہ بتائیں کہ اقبال کو پڑھنا ضروری ہے، اور اپنی زبان سنوارنے کے لیے بھی اپنے جو ویژولائزیشن ہے، جو امیجنیشن ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے، اپنے تخیل کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقبال کو پڑھنا ضروری ہے. اور ہم کوشش یہ بھی کریں کہ اس کے ساتھ کچھ مقابلہ جات کا اہتمام کریں. میں آپ کو دے سکتا ہوں اقبال کے بہت سارے اشعار کہ جو بیت بازی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تحت لفظ سے پڑھنا بچوں کو سکھانا ضروری ہے، جیسے ضیاء محی الدین صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت خوبصورت انداز تھا. یا چھوٹے بچوں میں آپ ترنم سے کہہ سکتے ہیں. اقبال فہمی کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے اساتذہ یعنی خود کوشش کریں کہ اقبال کے کلام کو سمجھیں. اقبال کے دوستوں میں سے مولانا غلام رسول مہر صاحب نے جو ہے نا وہ کلیات اقبال کی شرح بھی لکھی ہے. وہ کوشش کیجئے کہ وہ شرح آپ کے پاس موجود ہو، جس میں سے آپ یعنی ان اشعار کے معنی سمجھ سکیں کہ جو مشکل اشعار ہیں، اور ان کو آپ جو ہے بچوں کو سکھا بھی سکیں. تو یہ جناب میری طرف سے کچھ گزارشات ہیں. کچھ بات آپ لوگ کرنا چاہیں، کوئی تبصرہ، کوئی تجویز مزید دینا چاہیں تو ہم لوگ اس میں اپنے سیشن میں لے سکتے ہیں.